अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज दिन है 9 नवंबर का और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी में एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने वाली है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से गुज़श्ता दिनों ये ऐलान किया गया था कि हम 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करने की बजाय अब 9 नवंबर को सवाबी में मोटरवे के नज़दीक एक बड़ा इज्तिमा करेंगे। और इस जलसे के हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि हम 9 नवंबर को अपने आइंदा के लहे अमल के हवाले से ऐलान करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लामा इकबाल के दिन के मौका पर अपनी जो आखिरी हिकमत अमली है वो उसका ऐलान करने वाली है, और इस हवाले से एक बड़ा सरप्राइज पीडीएम हुकूमत को आ सकता है जिसकी कांपें पहले ही टांग रही हैं, और इस हवाले से आपको कुछ अहम तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने सवाबी जलसे के हवाले से अब बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट से पैगाम भी जारी कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल देखने को मिल रहा है। वो क्या है, और ये सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही खासियत है कि वो इस तरह के माहौल में, इस तरह की सूरत हाल में इसी तरह का रद्द अमल देने की शायद उसके पास एक कैपेसिटी है। इस पर अब बात करेंगे, आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि सलमान अकरम राजा ने भी वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो ट्रंप के हवाले से या इमरान खान के मुकदमात के हवाले से हम गुज़श्ता अपनी कुछ वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर रहे थे। बज़ाहिर पीटीआई की जानिब से आखिरी गियर लगा दिया गया है, लेकिन देखना यह है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रॉन्ग नंबर है। इस हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से बड़ा अहम दावा किया गया है, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज दिन है 9 नवंबर का। 9 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में एक बड़ा जलसा करने वाली है। 9 नवंबर का मेरे ख्याल में चुनाव भी, ये भी एक बड़ा अहमियत का हामिल है। इमरान खान अपनी मुख्तलिफ तकारीर में, अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्पीचेस में, अपने बयानात में अपने कारकुनान, अपने हामी वोटर सपोर्टर्स की तरबियत के लिए जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है खुदी का, खुददारी का, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस देते रहे हैं। और इमरान खान खुददार कौम के हवाले से बार बार आवाम को ये पैगाम देते रहे, और उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये 9 नवंबर की तारीख का इंतखाब करना ये वाकई एक बड़ा अनोखा और बड़ा अछूता ख्याल है। और इस मौके पर इमरान खान की जानिब से, उनकी सियासी जमात की जानिब से अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा के हवाले से कौम को आगाही देना ये एक अच्छा इक़दाम हो सकता है। और बाज़ औक़ात चीज़ें अलामती होती हैं, बड़े बड़े पैगामात आपको बड़ी आसानी से समझ आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप उसमें थोड़ी सी वैरायटी लेके आते हैं, उसको ज़रा डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट एंगल से वो काम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो काम मुश्किल की बजाय बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हो जाता है। और यही चीज़ शायद हमें आज देखने को मिलेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम इकबाल के मौका पर ये जो अपना पैगाम है वो जारी करेगी। इसके अलावा आप ये भी देखें कि यौम इकबाल के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रोकने के लिए भी फस्ताई हुकूमत ने आखिरी हद तक कोशिश की है। बलूचिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से किया गया, वो भी पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और स्याह बाब, एक और स्याह धब्बा है जो बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के माथे का टीका बना है। बहरहाल ये वक्त मुश्किल है, गुजर जाएगा, लेकिन जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उन्होंने कल को इसकी भरपाई करनी है, और जब वो भरपाई करेंगे तो फिर सूद समेत ये भरपाई होगी। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो फाशिस्ट रजीम इस वक्त इस मुल्क पर मुसल्लत है, जिस दिन इमरान खान या उनकी जमात की हुकूमत आई, आपको 99.99% लोग बैरून मुल्क फरार होते हुए नजर आएंगे, और ये शायद अगले 15-20 साल तक कभी वापस ही ना आए, और ये खुद सख्त अजला वतनी काटें, और शायद वहीं पर ये अगले जहान को कूच कर जाएं, क्योंकि इस मुल्क के साथ जो कुछ ये कर चुके हैं उसके बाद पीछे इनके लिए यहाँ रहने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। बहरहाल अल्लाह हिदायत देने वाला है, देखते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत नसीब करे, ये राह रास्त पर आ जाएं और जुल्म जबर और फस्तायत का रास्ता तर्क करके अब जो बुनियादी हकूक़ का, आवाम की फलाह बहबूद का रास्ता है उसके ऊपर चलें। बहरहाल
اب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ثوابی جلسے کے حوالے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر پیغام میں، مختصر پیغام ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن عمران خان کہتے ہیں یہ پیغام جو ہے ان کا یہ 8 نومبر کو رات 8:30 پر ان کے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا گیا، اور عمران خان کہتے ہیں کہ کل ثوابی جلسے میں ہم اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ بندوق کے زور پر آئین اور دیگر قوانین میں کی گئی تبدیلیوں اور ملک پر قابض مافیا کے خلاف ہمیں من حیث القوم کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا پیغام، یہ چونکہ ان کی جو میڈیا ٹیم ہے جو ان کا اکاؤنٹ مینیج کرتی ہے ان کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا، تو اس لیے آخر میں عمران خان کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ اب اس پیغام میں دو حصے اس کے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان آئینی ترمیم کو ایک بار پھر مسترد کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے ذریعے اور قانون کے ذریعے جیسے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کمیٹی میں تبدیلی کی گئی اور سپریم کورٹ کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، تو عمران خان آئین کے ذریعے بھی اور قانون میں تبدیلی کے ذریعے بھی، دونوں صورتوں میں اس ملک میں جو حالیہ ترامیم کی گئی، قانون سازی، آئین سازی کی گئی، اس کو یکسر مسترد کر رہے ہیں۔ تو جو جلسہ آج ثوابی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ممکنہ طور پہ اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی ایک سخت موقف اختیار کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست دائر کرنی چاہیے۔ تاحال پی ٹی آئی کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں درخواست دائر نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی درخواست دائر کر چکی ہے، سردار اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور محسن داوڑ کی جانب سے بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے بھی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر 9 نومبر کو پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے میرے خیال میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، فریق بنیں گے، اور وہاں اپنے وکیل کے ذریعے اپنا جو مقدمہ ہے وہ بھرپور انداز میں لڑیں گے۔ اب دوسرا جو اس عمران خان کے بیان کا حصہ ہے وہ ہے قابض مافیا کے حوالے سے، وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے میں گزشتہ کچھ دنوں سے، خاص طور پر گزشتہ ماہ اکتوبر کے شروع میں ڈی چوک میں ہونے والے احتجاج اور اس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے میں ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز نوٹ کر رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پارٹی لیڈرشپ ہو یا عمران خان ہو، وہ قوم کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اب آپ کو اپنے حالات بدلنے کے لیے، اس فاشسٹ رجیم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان اپنے کارکنان، اپنے ووٹر، اپنے سپورٹرز کو، عام پاکستانیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا حق خود لینا پڑے گا۔ نہ سلمان اکرم راجہ کی آپ کو ضرورت ہے، نہ عمران خان کی آپ کو ضرورت ہے، اور نہ کسی دوسرے تیسرے سیاسی رہنما کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ کام آپ خود بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے سلمان اکرم راجہ کا گزشتہ دنوں میں نے ایک بیان پڑھا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ انقلاب ان کی ڈی چوک میں پہنچ کر نعرے لگانے سے نہیں آئے گا، انقلاب اس وقت آئے گا جب پاکستان تحریک انصاف اور عام عوام کے لوگ وہ باہر نکلیں گے، اس رجیم کے خلاف احتجاج کریں گے، اپنا حق مانگیں گے، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کا کے تحفظ کی جو ہے وہ مانگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ انقلاب اس کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن گھر بیٹھ کر انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا، سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، اس رجیم کے خلاف احتجاج کرنا پڑے گا، اپنے جائز حقوق کی ڈیمانڈ کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد جا کر پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سیاسی خاموش سیاسی انقلاب وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور پاکستان کے ہی اس انقلاب کو کاپی کیا ہے امریکہ میں، امریکی عوام اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کو باقاعدہ استعمال کیا اپنے عام انتخابات میں، اور وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مقدمہ جو یہ ایکسپیریمنٹ تھا یہ کامیاب رہا۔ تو یہ ہم اب دیکھیں نا کہ ہم اب باقاعدہ آئیڈیالوجی پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت یونیک فینومینا ہے کہ پاکستان اس سے پہلے اگر آپ 70s میں چلے جائیں
تو دنیا میں جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی تھی، 5 سالہ، 10 سالہ، 15 سالہ، 20 سالہ، 25 سالہ منصوبہ بندی کی جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھا، اس کا آغاز بھی یہاں پاکستان سے ہوا تھا. پھر وہ کوریا نے اڈاپٹ کیا، وہ ملائیشیا، انڈونیشیا اور وہ سنگاپور نے اڈاپٹ کیا. دنیا کے دیگر ممالک نے پاکستان کی ان تھیوریز کو اڈاپٹ کیا، ترقی کی منازل طے کی، لیکن آج ہم بھی بدقسمتی سے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو یہ بھی اب دیکھیں کہ پاکستان ایک دنیا میں شاید پہلی بار پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اب ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب پاکستان کے حالات بھی بدلیں گے، اور جہاں دنیا میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں تو یہ نظام قدرت کے بھی خلاف ہے کہ ہمارے ارد گرد ہم ایک باغیچے میں اکٹھے بیٹھے ہوں اور ارد گرد جو ہے وہ لوگ کھیل رہے ہوں، خوش ہوں، وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور درمیان میں آپ بالکل اداس، گمسم اور پریشان بیٹھے ہوں. تو یہ نظام قدرت کے خلاف ہے. بھارت ہو یا چین ہو یا ہمارے ارد گرد، ایون کہ اب تو افغانستان بھی معاشی طور پر چین کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، ریل کا ایگریمنٹ ان کا ہو چکا ہے، بلکہ ریل کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے. تو یہ آنے والی دنوں میں انشاءاللہ یہ چیزیں تبدیل ہوں گی، اور اس حوالے سے ہمیں اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. دوسری اس میں اہم چیز یہ ہے کہ سینئر اینکر ہیں علینا شگری، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر دی ہے. علینا شگری یہ کہتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور جب اسلام آباد آئے تھے گزشتہ ماہ اکتوبر میں، تو وہ یہاں پر یقین دہانی کروا کر گئے تھے کہ آئندہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے. تو یہ اب ایک بڑی اہم سچویشن یہ بنتی ہے کہ اگر ثوابی جلسے میں پی ٹی آئی کی قیادت ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کرتی ہے یا احتجاج کا اعلان کرتی ہے، تو کیا علی امین گنڈاپور اس بار اسلام آباد آئیں گے؟ اور اگر وہ آئیں گے تو کیا وہ پہلے کی طرح ہی تیاری کر کے آئیں گے، یا اب ایک نارمل روٹین میں وہ یہاں پہنچیں گے اور احتجاج میں شریک ہوں گے؟ بہرحال یہ علینا شگری کی یہ خبر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اور اگر علی امین گنڈاپور اسلام آباد آ جاتے ہیں اسی طرح تیاری کے ساتھ، بینڈ باجے بارات کے ساتھ، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ شاید علینا شگری کی یہ خبر درست نہیں ہے. لیکن اگر علی امین گنڈاپور کسی بھی وجہ سے اسلام آباد نہیں آتے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ علینا شگری کی یہ خبر درست تھی، اور پھر علی امین گنڈاپور کے رانگ نمبر ہونے کے حوالے سے بھی شدید شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. بہرحال یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. اب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی ان کا بیان جو ہے یہ 8 نومبر کا ہے. میں آپ کو ذرا اس کی جو آڈیو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو درست اندازہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب ٹرمپ الیکشن جیتے اس دن تو بڑا اس کا خیر مقدم کیا، اور پھر یہ ڈیبیٹ چلنا شروع ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آئیں گے تو کوئی میسج کریں گے. کیا ریئلسٹکلی یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے عمران خان کے باہر آنے کا کہ ٹرمپ کے ساتھ کچھ میسج کر دیں، کوئی انٹرفیرنس کریں؟ اور اگر ہوتی ہے اس طرح کی انٹرفیرنس تو کیا آپ قبول کریں گے اس کو؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ اس الیکشن پہ ہمارا کوئی انحصار نہیں ہے، پاکستان کی قوم فیصلے کرے گی پاکستان کی تقدیر کے، یہ کہیں اور نہیں ہونے فیصلے. فرق صرف اتنا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف تھی. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مقتدر حلقے تھے اور وہاں کی جو حکومت تھی ان کا آپس میں ایک تعاون تھا، ایک ان کا آپس میں ایک تال میل تھا، جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا. اب جو حکومت آنے جا رہی ہے امریکہ میں، جو صدارت سنبھالیں گے ٹرمپ صاحب، ہمیں اس حوالے سے یہ توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، پاکستان میں کسی سازش کا وہ حصہ نہیں بنیں گے، کسی سازش کو وہ قائم رکھنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے. پچھلی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہمیں بالکل یہ ہمارا یہ گمان بھی تھا اور یہ حقیقت بھی تھی. لہٰذا فرق صرف اتنا آیا ہے. فرق یہ ہے کہ اب یہاں کے لوگوں کو جو جمہوریت کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں شاید وہاں پشت پناہی نہ ملے. یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. باقی تمام معاملات جو ہیں وہ پاکستان ہی میں ہوں گے، پاکستان کی عوام ہی فیصلے کرے گی. ہمارا کوئی انحصار کسی بیرونی طاقت یا صدر ٹرمپ پہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وہی بات کی جو ہم بھی گزشتہ کچھ ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ یہ حتمی فیصلے یہیں پر ہوں گے. عمران خان کبھی بھی جو ہے وہ عصر کے وقت اپنا روزہ نہیں توڑے گا. عمران خان نے اتنی لمبی سٹرگل کی ہے گزشتہ 31-32 ماہ سے، وہ جو ظلم جبر فسطائیت کی ایک مسلسل لہر کو برداشت کرتے آ رہے ہیں. گزشتہ سال 5 اگست سے وہ گرفتار ہیں
اور گرفتاری کے بعد سے وہ جیل میں ہیں اور ابھی تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، تو کیا عمران خان اپنی ساری قربانی کو اس طرح رائے گاں کریں گے؟ میرا خیال نہیں ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور اب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی اس پر کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کامیاب ہونے کا عمران خان یا ان کے مقدمات یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات یہیں پر اسی ملک میں ہوں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی قیادت یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی عوام اب خود باہر نکلے، بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی کال کے، بغیر کسی موٹیویشن کے، اور وہ باہر نکلے، احتجاج کرے، اپنا حق مانگے اور اس فاشسٹ رجیم سے جان چھڑانے میں اپنی کامیابی حاصل کرے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو جو پراپیگنڈا اس وقت اس سارے معاملے پر ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پہلے امریکہ نے نکالا تو اب پھر جیل سے امریکہ نکالے گا، عمران خان امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور فون کال کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں جو مشاہد حسین سید صاحب کر رہے تھے، اور ہم آپ کو اس حوالے سے ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کیا، تو وہ اب آج عمران خان نے اس غبارے سے بھی ہوا نکال دی ہے کہ امریکہ پر انحصار نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ آئندہ ہوگا، لیکن جو سہولت کاری وہاں سے امریکہ سے مل رہی تھی یہاں کے لوگوں کو اور اس رجیم کو وہ سہارا دیے ہوئے تھے، وہ سہارا ہٹ چکا۔ جب وہ سہارا ہٹ جائے گا، وہ وینٹیلیٹر ہٹ جائے گا، تو یہاں جو سیاسی مریض پڑے ہیں یہ ویسے ہی جو ہے وہ ان کی سیاسی موت جو ہے وہ یہاں پر واقع ہو جائے گی۔ تو آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر بڑے بھونچال لانے والے ہیں۔ ہم ان تمام معاملات پر نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ ایکسکلوزیو خبریں بھی آپ تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں وہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج جو جلسہ ہے اس جلسے کے حوالے سے بھی جو بھی اہم پیش رفت ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔